रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आगे चल के हमने फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी सीखनी है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक पर जब हम ऐड चलाते हैं तो वो तो चंद एक क्लिक्स होते हैं जिन पे हमने क्लिक करना होता है कि हमने ये ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, इसको नहीं सेलेक्ट करना, इसको हमने इंक्लूड करना है, इसको हमने एक्सक्लूड करना है। लेकिन इस चीज़ का हमें पता कैसे चलेगा कि किसको हमने अपनी ऑडियंस में शामिल करना है, किसको हमने अपनी ऑडियंस में शामिल नहीं करना। हमने वीडियो ऐड चलाना है, हमने पोस्ट लगानी है, हमने क्राउज़ल ऐड लगाना है। क्राउज़ल ऐड वो होता है जिसमें एक ही पोस्ट में ज़्यादा एक ही ऐड में ज़्यादा पोस्टें लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने कैसे डिसाइड करनी है? तो ऑब्वियसली ये बिज़नेस के लिहाज से डिसाइड करेंगे कि जो बिज़नेस की नेचर है उसके लिहाज से हमने उसकी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूएसए में एक कुरान एकेडमी बनाना चाहते हैं, तो उसकी ऑडियंस कैसे बनानी है? उसकी ऑडियंस क्या होगी? तो उसमें साफ ज़ाहिर है हमने गैर मुस्लिम्स को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर गैर मुस्लिम्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। तो हमारा ऐड वो देखेंगे तो उन्होंने तो हमसे रब्ता नहीं करना कि आप हमें पढ़ाएँ। तो इसलिए कि हमने देखना है कि कौन हमारी ऑडियंस है या नहीं है। हमारा जो भी बिज़नेस होगा उसके हवाले से हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बुनियादी स्ट्रैटेजी बनाना सिखाऊंगा। तो इसमें जो स्टेप 1 होता है वो आपने डिफ़ाइन योर ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन करना होता है अपने बिज़नेस के लिहाज से। अगर एक बंदे का क्लॉथिंग का बिज़नेस है तो वो किन को टारगेट करेगा? अगर तो वो फीमेल का ड्रेस बेचता है तो वो फीमेल्स को टारगेट करेगा, अगर मेल्स के भी साथ बेचता है तो फिर दोनों को टारगेट करेगा। अगर उसने ऐड लगाना है फीमेल ड्रेस का तो वो फीमेल को ही टारगेट करेगा, मेल्स को ज़्यादा टारगेट नहीं करेगा। और इसमें वो एज क्या सिलेक्ट करेगा? एज ओबियसली 20 साल से वो ऑनवर्ड 35-40 तक सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इससे बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं करते, तो हमारा ऐड उनके पास नहीं जाएगा। तो हमने ऑडियंस को अपनी सिलेक्ट करना है। तो वो किन बुनियादों पर सिलेक्ट की जाती है ऑडियंस, वो आगे 4 बातें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में वो सारी बातें भी आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले जो ऑडियंस सिलेक्ट की जाती है वो होती है लोकेशन बेस्ड, यानी कि हमने लोकेशन के लिहाज से सिलेक्ट करना है। अगर एक कोई है रेस्टोरेंट, वो कोई ऑफर दे रहा है तो उसने लोकेशन के लिहाज से ऑडियंस को टारगेट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदे का लाहौर में कोई शॉप है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट है, तो वो पूरे कंट्री को तो नहीं सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट तो ऑनलाइन भी नहीं जाने वाली। तो उसने क्या करना है, अपने कंट्री या रीजन को सिलेक्ट करना है। एडवर्टाइजर कैन टारगेट इंटायर कंट्रीज और स्पेसिफिक रीजन्स विद इन दी कंट्रीज, यानी कि आप जहाँ पे भी अपनी चीज़ बेचना चाहें उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस इलाके को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिटी को टारगेट कर सकते हैं आपने। मिसाल के तौर पर आप ऐड चला रहे हैं इधर फैसलाबाद में, ठीक है, ड्रेस सेल करने के लिए, और आपने पूरे कंट्री के लिए चलाना है। आपने ऊपर सर्च बार में जाके, ये मैं आपको आगे जाके सारा बताऊंगा कि आपने सर्च किधर करना है किधर नहीं करना है। एक दफ़ा आप ये स्ट्रेटजी बनानी सीख लें। सर्च बार में जाना है, आपने लिखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान आएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है, तो वो आपका पूरे पाकिस्तान में चलेगा। अगर साथ आप इंडिया भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में तो चलेगा ही चलेगा, इंडिया में भी चलेगा, आप जितने मर्जी कंट्री सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा सिर्फ ऐड फैसलाबाद में दिखे, तो आप फैसलाबाद को सिलेक्ट कर लें। आप बैठे फैसलाबाद में हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेरा ऐड सिर्फ लाहौर में दिखे, तो आप सिर्फ लाहौर को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आप पोस्टल कोड के लिहाज से भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह हर सिटी का पोस्टल कोड होता है, आप उसको सर्च बार में लिखेंगे तो नीचे वही सिटी आ जाएगा। उसके बाद आप रेडियस टारगेटिंग, यानी कि एक बंदे की शॉप है, ठीक है, वो जूते सेल करता है, तो वो चाहता है कि मेरे आसपास के जो 4 किलोमीटर के रेडियस के लोग हैं ना, मेरे आसपास 4 किलोमीटर के अंदर अंदर जो लोग हैं वो मेरे पास है। अब वो ना तो पूरे कंट्री को सिलेक्ट करेगा, ना वो किसी और शहर को सिलेक्ट करेगा, ना वो अपने पूरे सिटी को सिलेक्ट करेगा। वो क्या करेगा,
اپنی دکان کے آس پاس دیکھے گا کوئی مشہور جگہ جو گوگل پہ ہو، وہ جا کے اس کو سلیکٹ کرے گا، وہ جب اوپر آئے گی تو وہ ریڈیس لگائے گا 4 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر، جتنا بھی وہ لگانا چاہے کہ اس کو امید ہو کہ اتنی دور سے لوگ آئیں گے۔ پھر وہ اس جگہ کے آس پاس اتنے 3 کلومیٹر ریڈیس کے اندر اگر اس نے لگایا تو 3 کلومیٹر کے اندر اندر جو لوگ ہوں گے ان سب کو اس کا ایڈ دکھے گا۔ اب تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے اگر کنٹری سلیکٹ کیا تو کنٹری میں دکھے گا، سٹی سلیکٹ کیا تو سٹی میں آپ کا ایڈ دکھے گا، اگر آپ نے ریڈیس ٹارگیٹنگ کی ہے تو اس ریڈیس کے اندر آپ کا لوگوں کو ایڈ دکھے گا، اس کے باہر نہیں دکھے گا۔ اگر ہم مثال کے طور پر یہ چیز لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ نہ کریں تو وہ یوزول اپنا ایڈ چلاتا ہے تو وہ پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ کیا ہوتی ہے۔ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے، آپ نے جو ٹاسک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک قرآن اکیڈمی ہے، اس کے لیے آپ نے لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ کرنی ہے یو ایس اے میں۔ آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یو ایس اے میں کون صاف ظاہر ہے، ہم نے جب یو ایس اے میں امریکہ میں اس کی کیمپین چلانی ہے قرآن اکیڈمی کی تو کہاں پہ چلائیں گے، کس ایریا میں چلائیں گے، آپ خود سوچیں تھوڑا سا۔ آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ مسلم جن سٹیز میں زیادہ رہتے ہیں انہی میں چلائیں گے، تو اب آپ نے یہ سرچ کرنا ہے مسلم کن سٹیز میں زیادہ رہتے ہیں، تو آپ نے وہ ایریا پیج پہ لکھنا ہے، اور یعنی کہ قرآن اکیڈمی کے لیے ہماری لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ کیا ہو، ہم نے کن ایریاز کو یو ایس اے میں ٹارگیٹ کرنا ہے۔ تو آگے جیسے جیسے بڑھتے ہیں تو میں آپ کا ٹاسک بتاتا جاتا ہوں آج کا آپ کا ٹاسک کیا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نے قرآن اکیڈمی کی لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ یو ایس اے میں کرنی ہے، وہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے یو ایس اے میں کن کن جگہوں پہ مسلم زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ ٹارگیٹ کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ، تو ہم نے کر لیے، لیکن فیس بک ہمیں کہتا ہے کہ جو آپ نے لوکیشن ٹارگٹ کی ہے اس میں کس کس کو ایڈ دکھانا ہے اور کس کس کو نہیں دکھانا۔ وہ پوچھ رہا ہے ایوری ون ان دس لوکیشن، یعنی کہ آپ نے جو ایریا ٹارگٹ کیا ہے 5 کلومیٹر کا، یہ ایک سٹی کا، تو اس میں جو بندہ رہتا ہے اس ہر بندے کو دکھانا ہے، چاہے وہ نیا آیا ہو یا پہلے سے پرائمری ادھر رہ رہا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ ہاسٹلز والے ہوتے ہیں تو اگر انہوں نے کمپین چلانی ہو تو وہ ان کو دکھائیں گے اپنا ایڈ جو نئے آئے ہوں اس شہر میں، کیونکہ وہ سب کو دکھائیں گے، جو پرانے اس شہر میں رہ رہے ہیں وہ تو ہاسٹل نہیں لیں گے، تو اس طرح ان کا ایڈ غلط بندوں کو نظر آ کے ان کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آگے آ گیا پیپل ہو لائیو ان دس لوکیشن، یعنی کہ جو لوگ پہلے سے ادھر رہ رہے ہیں، پہلے تو اس نے کہا ہر بندے کو ہی دکھانا ہے، پھر اس نے کہا کہ جو پہلے سے ادھر رہ رہے ہیں، جو نئے آئے ہیں ان کو نہیں دکھانا، پھر وہ ہمیں آپشن دیتا ہے کہ ریسنٹلی ان دس لوکیشن، یہ ہاسٹلز والوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں، ان کے یہ فائدے ہوتے ہیں، اب ہاسٹل والا یہ لگائے گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی ریسٹورنٹ والا ہے تو وہ کیا لگائے گا، وہ بھی یہی لگائے گا، اور اگر کوئی بندہ ایسی چیز بیچ رہا ہے جو ہر بندے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ادھر نیا ہو یا پرانا ہو، تو وہ لگائے گا ایوری ون ان دس لوکیشن۔ 3 آپشن دیتا ہے، ایوری ون ان دس لوکیشن، جو بندہ اس شہر میں نیا آیا ہو یا پرانا رہ رہا ہو اس کو ایڈ نظر آئے۔ پیپل ہو لیو ان دس لوکیشن، جو لوگ یہاں سے پہلے سے رہ رہے ہیں ان کو ہمارا ایڈ نظر آئے۔ آپ کہیں گے یہ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایک دوست کو فون کال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ میں نے جے ڈاٹ کی یہ چیز لینی ہے آج، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو فون پہ ایڈ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل ٹریکر یوز ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز، آپ کا ہر ڈیٹا ان موبائل فونز کے پاس، فیس بک کے پاس، گوگل کے پاس ہے، تو وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور جب ایڈ ہمارا لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایسی ایسی چیزوں میں کون سے لوگ انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر اس لحاظ سے وہ ان لوگوں کو دکھاتا ہے۔ تو میں دوبارہ شروع سے آپ کو سمرائز کر کے بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم نے فیس بک میں جب ایڈ چلانا ہے تو اپنی آڈینس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آڈینس کو کس بیس پہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ یا تو سٹی بیس پہ سلیکٹ کرتے ہیں، یا کنٹری بیس پہ سلیکٹ کرتے ہیں، یا اپنے ریجن کے بیس پہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس ایریا میں ریڈیس بیسڈ۔
ٹھیک ہے، پھر اس ایریا میں بھی فیس بک ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس کو دکھانا ہے، جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں، جو لوگ نئے آئے ہیں، یا جو لوگ نئے ہیں یا چاہے پرانے ہیں، ان سب کو دکھانا ہے۔ تو یہ ہماری اتنا ہو گیا لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں ڈیموگرافک بیسڈ ٹارگیٹنگ۔ اب ڈیموگرافک کیا ہوتا ہے؟ ڈیموگرافک میں جو بنیادی چیزیں آتی ہیں وہ 3 ہیں، ویسے بہت ساری آتی ہیں، اور جو فیس بک بھی ہم سے پوچھتا ہے وہ بھی 3 ہے۔ ہم نے جس بندے کو ایڈ دکھانا ہے اس کی ہم نے فیس بک کو ایج بتانی ہے کہ ہمارا ایڈ اس بندے کو نظر آئے۔ اب جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ہم نے اگر فرنیچر سیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کس ایج کے لوگوں کو اپنا ایڈ دکھائیں گے؟ اوبیسلی 30 ابو ہوں گے، 30+ لوگوں کو دکھائیں گے، کیونکہ 20+ لوگوں نے فرنیچر نہیں لینا، نہ 18 والوں نے لینا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ 25 یا پھر 20 سے جو پلس ہیں ایج میں، ان کو ہمارا ایڈ نظر آئے۔ اس کے بعد جینڈر کون سا ہو، ہم نے اپنے ایڈ کے لحاظ سے ان کو بتانا ہے، اپنی پروڈکٹ کے لحاظ سے کہ جینڈر کس کو دکھانا ہے، میلز کو ہمارا ایڈ دکھانا ہے یا فیمیلز کو دکھانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن بتانی ہے کہ جن لوگوں کو ہمارا ایڈ نظر آئے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، ان کی میڈل ہو، میٹرک ہو، وہ اسکول گوئنگ ہو، کالج گوئنگ ہوں، یونیورسٹی گوئنگ ہوں، کیا ایجوکیشن ہو ان کی، ماسٹر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ ریلیشن شپ سٹیٹس کیا ہو، ان کا ریلیشن شپ سٹیٹس کیا ہو، یعنی کہ وہ انگیجڈ ہوں، وہ ان اے ریلیشن شپ ہوں، وہ جناب والا میریڈ ہوں، یا پھر ان کی جو شادی ہے وہ قریب ہو۔ اب آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ؟ یہ جو فرنیچر سیل ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ جو میریج کے ڈریسز سیل ہوتے ہیں، برائڈل ڈریسز، یہ کون سے لوگ لیں گے؟ جن کی میریج قریب ہے۔ تو ایسے ایڈ جب چلتے ہیں تو کن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ جن کی شادی قریب ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فیس بک ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، اگر کوئی بندہ ایسی چیزیں بیچتا ہے جو ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یا اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہنی مون پہ جاتے ہیں، یہ اپنا جو ٹریولنگ والے ہوتے ہیں، یہ اپنا ایڈ کن لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ جن کی ارلی میرج چل رہی ہو، جلدی جلدی شادی ہوئی ہو، ان کی 3 مہینے ہوئے ہوں، 6 مہینے ہوئے ہوں، تو وہ اپنا ایڈ ایسے لوگوں کو دکھاتے ہیں، کیونکہ ہنی مون پہ وہی جائیں گے جن کی ابھی جلدی شادی ہوئی ہے۔ جن کی 5 سال ہوگی ہے وہ تو ہنی مون پہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگئے پیرنٹل سٹیٹس، یعنی کہ کن پیرنٹس کو ہمارا ایڈ دکھانا ہے؟ ان والدین کو دکھانا ہے جن کے بچے انفینٹس ہوں، یعنی کہ 1 سال سے چھوٹے ہوں، 1 سال کے ہوں، 2 سال کے ہوں، یا پھر ٹوڈلرز ہوں، 8-9 سال کے ہوں، یا پھر ٹین ایجرز ہوں۔ ہمارا ایڈ کن لوگوں کو دکھانا ہے، کن پیرنٹس کو دکھانا ہے جن کے بچے ایسے ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو قرآن اکیڈمی کا آج کہا ہے، تو اس میں کیا ہے، اگر ہم ایڈ دکھائیں گے تو ہم فیس بک کو کہیں گے کہ ہمارا ایڈ ان والدین کو دکھانا ہے جن کے بچے ٹوڈلرز ہوں، یعنی کہ 8 سال سے 15 سال کے درمیان میں ہوں، وہی قرآن پڑھانے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو پھر اس سلائیڈ میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے جو قرآن اکیڈمی کے پیچھے آڈینس بنائی ہے USA میں، کہ کن کن سٹیز میں ہم نے اپنا ایڈ دکھانا ہے، تو اس میں بتانا ہے کہ قرآن اکیڈمی کے لیے ہم نے کون سی ایج کے بندوں کو سلیکٹ کرنا ہے، کون سے جینڈر کو سلیکٹ کرنا ہے، ان کی کیا ایجوکیشن ہو، ان کا ریلیشن شپ سٹیٹس کیا ہو، پیرنٹل سٹیٹس کیا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، آپ جس طرح کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ سٹیٹس کا قرآن اکیڈمی سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ یا آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا قرآن اکیڈمی سے کیا تعلق ہے، وہ تو جو USA میں رہ رہا ہے ہر بندہ ہی اپنے بچے کو پڑھائے گا، تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ یہ آپ پہ بیس کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، کس کو نہیں۔ تو آپ نے دوسرے مجھے یہ بتانا ہے کہ ڈیموگرافک ٹارگیٹنگ USA میں قرآن اکیڈمی کے لیے کیا ہوگی۔ اور پھر آ گیا انٹرسٹ بیسڈ ٹارگیٹنگ۔ پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ۔ پھر ہم نے سیکھا ڈیموگرافک بیسڈ ٹارگیٹنگ۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں انٹرسٹ بیسڈ ٹارگیٹنگ، یعنی کہ لوگوں کو ہم نے ان کے انٹرسٹ کے لحاظ سے سلیکٹ کرنا ہے۔
Facebook categories users into various interest categories based on their interactions, likes, and engagement with content related to specific topics. These categories cover a wide range of interests such as travel, fashion, technology, sports, food, hobbies, entertainment, and movie, and more. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جس طرح فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں یا نیٹ پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فیس بک کا ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کن چیزوں کو لائک کرتا ہے۔ اب ہم نے جب ایڈ چلانا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز سیل کرنی ہے یا لوگوں کو کوئی مووی ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، تو ہم فیس بک کو کہیں گے کہ آپ نے یہ ان لوگوں کو دکھانی ہے جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے فون پہ لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ، یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، موبائلز سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتا ہے، تو ہم نے اپنا کوئی فون سیل کرنا ہے، تو ہم فیس بک کو کہیں گے ہماری ویڈیوز ان بندوں کو دکھائیں جو ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو وہ فیس بک ہماری ویڈیو ان کو دکھائے گا۔ اب آج کا جو آپ کا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب یو ایس اے میں قرآن اکیڈمی کا ایڈ چلانا ہے تو اس میں ہم انٹرسٹ کیا رکھیں گے، یعنی کہ ہمارا جو ایڈ چلے گا اس میں کون سے لوگ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے وہ 4 سے 5 ورڈز بتانے ہیں کہ جو جو لوگ انٹرسٹ ہوں گے۔ جب ہم نے قرآن اکیڈمی کا چلانا، تھوڑا سا ہنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، کون ہو، مسلمز ہوں، کون ہو اسلام میں انٹرسٹ رکھتے ہوں، اس طرح آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی، ہم آگے موو کرتے ہیں۔ پھر آگے بیہیویئر بیسڈ ٹارگیٹنگ، یعنی کہ لوگوں کے بیہیویئرز کیا ہیں۔ فیس بک کو ہمارے بیہیویئرز کا بھی پتہ ہوتا ہے، ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں، اگر ہم ریسٹورینٹس میں زیادہ جاتے ہیں، اگر ہم لائبریری میں زیادہ جاتے ہیں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ کن چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ انٹرسٹ میں تو یہ تھا کہ جو ہم فون پہ کر رہے ہوتے ہیں، بیہیویئر میں یہ ہوتا ہے ہم اپنی اوورال زندگی میں جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ لائبریری میں زیادہ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ ایڈ دے گا بک کا، تو جو ہے نا فیس بک، وہ اس بندے کو وہ ایڈ لازمی دکھائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ بکس میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ یہ لائبریری میں جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ ٹریول کرتا رہتا ہے تو جب کوئی بندہ ایڈ دے گا اس کا ٹریول ایجنسی کا کہ ہم ٹورز کرواتے ہیں، اتنے میں یہ ٹورز کرواتے ہیں، اتنے میں اس جگہ کا ٹور کرواتے ہیں، امریکہ کرواتے ہیں، ناردرن ایریاز کا کرواتے ہیں، تو وہ فیس بک اس کو وہ ایڈ دکھائے گا۔ اب آپ نے مجھے بیہیویئر بیسڈ ٹارگیٹنگ بھی کر کے دینی ہے قرآن اکیڈمی کی، یہ ساتھ ساتھ آپ کی ساری اسائنمنٹ چل رہی ہے۔ پھر آ جاتا ہے کسٹم آڈینس، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ کسٹم مینز کسٹمر، یہ آپ کو ایک تھوڑا سا یاد رکھوانے کے لیے میں نے بولا۔ کسٹم آڈینس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیج ہے تھوڑا سا پرانا، آپ نے پہلے بھی کچھ ایڈز چلائے ہیں، یا آپ کی کوئی ایپ ہے یا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، تو فیس بک ہمیں کہتا ہے کہ اب جو آپ ایڈ چلا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پہلے ایڈ چلا تھا وہ بڑے اچھے لوگوں کے پاس گیا تھا، انہی کے پاس گیا تھا جن کے پاس جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسٹم آڈینس کو سلیکٹ کرو۔ کسٹم آڈینس سلیکٹ کریں گے تو وہ کہے گا جو آپ نے پہلے ایڈ چلایا اس آڈینس کو دکھانا ہے، یا جو آپ کی ایپ ہے اس پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو ایڈ دکھانا ہے، یا جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو ایڈ دکھانا ہے۔ میں آپ کو آسان زبان میں 2 لائنوں میں کسٹم آڈینس کا مطلب بتانے جا رہا ہوں کہ ہم نے جب آڈینس سلیکٹ کرنی ہے تو اس میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ جو بندے ہمارے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہم نے بتانا ہے کہ ایپ پہ، ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ، جو ہماری ویب سائٹ پہ، ایپ پہ یا فیس بک پہ وزٹ کرتے رہتے ہیں، ہمارا ایڈ ان لوگوں کو دکھانا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایڈ ہے کلودنگ سے ریلیٹڈ، جو بندے ہمارے پیج پہ آتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آڈینس بڑی ٹھیک ہے، ہمارے پیج پہ آتی ہے تو ہمارے اندر ان کا انٹرسٹ ہے کلودنگ میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈ اور لوگوں کو نہ دکھے، جو پہلے سے ہمارے پیج پہ آتے ہیں، جو آفر اب ہم دے رہے ہیں یہ ایڈ ہمارا ان کو دکھے، تو یہ ہوتی ہے کسٹم آڈینس، یعنی کہ جو پہلے آپ کے پاس ایک کسٹمر بیس بنی ہوئی ہے، آپ کے ایڈ
انہی لوگوں کو دوبارہ نظر آئے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ Think of a custom audience on Facebook like a special group of people that a business can create for advertising. This group is made up of. اس نے کہا کسٹم آڈینس ایک ایسا گروپ ہے جس کو بزنس ایڈورٹائزنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ گروپ بنتا کتنی چیزوں سے ہے؟ 4 چیزوں سے۔ کرنٹ کسٹمرز، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈ ان لوگوں کو دکھے جو ہمارے پہلے کسٹمر ہیں۔ ویب سائٹ وزٹرز، ہمارا ایڈ ان لوگوں کو دکھے جو ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایپ یوزرز، ہمارا ایڈ ان لوگوں کو سین ہو جو ہماری ایپ کو یوز کرتے ہیں۔ انگیجڈ فینز، پیپل ہو ہیو لائکڈ، کمنٹڈ اور شیئرڈ پوسٹ آن دی بزنس فیس بک پیج، یا ہمارا ایڈ ان لوگوں کو نظر آئے جو ہمارے پیج پہ آتے رہتے ہیں، ہماری پوسٹوں کو لائک کرتے رہتے ہیں۔ Businesses can then show ads specifically to these groups، اس کے بعد وہ ہمارا ایڈ انہی لوگوں کو دکھائے گا۔ It is like sending a message to people who already know a bit about the business or have shown interest، یعنی کہ یہ لوگ ہمارے بزنس میں پہلے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم یہ چیز لیں یا نہ لیں، پھر جب ہم ان کو ایڈ دکھاتے ہیں یا کوئی سیل آفر دکھاتے ہیں تو ہمارے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ چیز کو لیں، بجائے اس کے کہ کوئی نئے بندے کو ہمارا ایڈ پہلی دفعہ نظر آئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے لک الائک آڈینس، ایک ہوتی ہے کسٹم آڈینس، ایک ہوتی ہے لک الائک آڈینس۔ لک الائک آڈینس آر اے فیس بک سیگمنٹیشن ٹول دیٹ فائنڈز یوزرز whose demographics and interests are similar to those of your existing followers۔ ہمارے فیس بک پہ پیج پہ فالورز ہیں 10,000 یا 100 یا 200۔ ہم فیس بک کو کہتے ہیں یہ جو فالورز ہیں نا، یہ جن جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کے جو بیہیویئرز ہیں، ان کے جو ڈیموگرافکس ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اور کو ڈھونڈنا ہے، ایسے ہی لوگوں کو۔ مثال کے طور پر ہمارا پیج ہے کاسمیٹکس سے، اس کو فیمیلز نے لائک کیا ہوا ہے۔ ہم فیس بک کو جب کہیں گے نا کہ ایسے ہی لوگوں کو لک الائک، تو وہ اور فیمیلز کو ڈھونڈے گا، اور ان کو ڈھونڈے گا جو کاسمیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں آلریڈی، کیونکہ جنہوں نے پہلے لائک کیا ہوا وہ انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ دوبارہ انہی کو ڈھونڈے گا جو انٹرسٹڈ ہیں۔ یعنی کہ ہم ٹارگیٹنگ نہیں کرتے اس میں ڈیٹیلڈ، ہم صرف اس کو اتنا کہتے ہیں جو ہمارے آلریڈی فالورز ہیں، ان جیسی خصوصیات جو اور بندوں میں ہیں، تو وہ آپ اور ہمیں ڈھونڈ کے ان کو ایڈ دکھائیں، تو پھر وہ خود ہی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے گول سیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ سٹیپ 2 ہے فیس بک کیمپین اسٹریٹجی کا، یہ سٹیپ نمبر 2 ہے۔ پہلے سٹیپ نے ہم نے کیا کیا ہے؟ آڈینس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ کس طرح کیا ہے؟ لوکیشن بیسڈ، ڈیموگرافک بیسڈ۔ اس کے بعد ہم نے کسٹم آڈینس بنائی ہے، اس کے بعد ہم نے ان کے انٹرسٹ دیکھے ہیں، بیہیویئرز دیکھے ہیں، پھر ہم نے لک الائک آڈینس دیکھا ہے۔ یہ 6 سٹیپس ہو گئے ہیں۔ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے یو ایس اے میں قرآن اکیڈمی کے لیے ایک تو لوکیشن بیسڈ ٹارگیٹنگ کر کے دینی ہے، دوسرا آپ نے ڈیموگرافک بیسڈ ٹارگیٹنگ کر کے دینی ہے، تیسرا آپ نے انٹرسٹ، اور چوتھا آپ نے بیہیویئرز ان کے بتانے ہیں جن کو ہم نے اپنا ایڈ دکھانا ہے۔ کسٹم آڈینس اور لک الائک آڈینس نہیں کرنا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ہم یہ تو نہیں بتا سکتے اس میں کون سے بندے ہیں گے، یہ تو فیس بک نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ آگے چل کے ہم جب کیمپین چلائیں گے تو اس میں یہ سارا کچھ ہم دوبارہ سے سیکھیں گے۔ یہ ابھی آپ کو جو تھیوری پڑھا رہا ہوں، کیونکہ جب ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے تو اس کو تھیوری کی بیس پہ ہی کرنا ہے۔ میں آج ہی آپ کو اگر پریکٹیکل کروانا شروع کر دوں، آپ کو ان چیزوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ لک الائک آڈینس کیا ہوتی ہے، کسٹم آڈینس کیا ہوتی ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کلک کریں، اس کو کلک کریں، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ چیزیں سمجھ لیں گے تو جب میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اب ہم نے دوسرے سٹیپ میں جو ہے وہ گول سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے آڈینس سیٹ کی، اب ہم نے گول سیٹ کرنا ہے۔ گول کیا سیٹ کرنا ہے؟ ہم نے اپنی پروڈکٹ کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو سیل کرنا ہے، یا پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے برانڈ کی اویئرنیس کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لیڈی اپنا پیج بناتی ہے، اس پہ کلودنگ ہے، وہ ڈریس سیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور
کوئی برانڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے سیل تو کرتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنی برانڈ کی اویئرنیس کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ برانڈ ہے، بعد میں سیل ہوتی رہے گی، تو اس پہ وہ سیل کا اشتہار نہیں لگائیں گے، وہ برانڈ اویئرنیس کا اشتہار لگائیں گے۔ یہ فیس بک کو ہم بتاتے ہیں، پھر وہ اس لحاظ سے آگے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ پھر آگے ریچ کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایڈ زیادہ سے زیادہ بندوں کے پاس جائے، ٹھیک ہے۔ ریچ آتی ہے برانڈ اویئرنیس میں، برانڈ چاہتا ہے کہ ہمارا ایڈ زیادہ لوگوں کو دکھے، سیل ہو یا نہ ہو لوگوں کو پتہ چلے گا، اب پھر اگلا ایڈ ہم سیلز کا چلائیں گے، لوگ پہلے سے اسے انٹروڈکٹ ہوں گے تو وہ اس چیز کو بائی کر لیں گے۔ پھر آگے انگیجمنٹ میں یہ ہے کہ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہماری پوسٹ کو لائک کریں، شیئر کریں یا پھر کمنٹ کریں۔ پھر آگے ویڈیو ویوز، ہم فیس بک پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس ویڈیو پہ ویوز ہیں۔ پھر ایپ انسٹالز، ہماری کوئی ایپ ہے ہم اس سے ریلیٹڈ ایڈ دیتے ہیں کہ لوگ ہماری ایپ کو انسٹال کریں۔ پھر آگے لیڈ جنریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں نا 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی، وہ کسٹمر ہم سے ایسے ہی آن لائن تو نہیں بائی کر لے گا، اس میں ہم نے ایک فارم بناتے ہیں، اس میں نیم ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ ساری 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، اس کی انکم لیول ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ جب بندہ اس کو ایڈ دکھتا ہے، ہم نے پراپرٹی کا ہم نے پراپرٹی کا ایڈ دینا ہے، لیڈ جنریٹ کرنی ہے، تو ہم وہ بنائیں گے، اس میں ہم دیں گے نام کا آپشن، اس میں ہم میل کا آپشن دیں گے، اس طرح اس میں ہم انکم کا دے سکتے ہیں، ویسے یہ بہت کم دیتے ہیں، پھر یا اس کا فون نمبر، تو ہم ایک اس کو پلاٹ کی آفر کروائیں گے اور ایڈ دے دیں گے۔ جو بندہ انٹرسٹڈ ہوگا وہ جب اس کو اوپن کرے گا، اس میں اپنا نام لکھے گا، نمبر لکھے گا، وہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کی ساری انفارمیشن، پھر اس نمبر کی بیس پہ ہم اس سے کال کریں گے اور پھر اس سے یہ ساری بات طے کریں گے، اس سے ملیں گے۔ یہ ہوتی ہے لیڈ جنریٹ کرنا۔ پھر آگے واٹس ایپ، جس طرح یہ میری کیمپین آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس پہ واٹس ایپ کا بٹن لگا ہوا ہے، جو بندہ یہ چیز بائی کرنا چاہتا ہے وہ واٹس ایپ بٹن پہ کلک کرے اور ہمارے واٹس ایپ پہ آ جائے۔ پھر آ جاتا ہے ٹریفک، یعنی کہ ہماری ویب سائٹ پہ اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئیں، تو ہم لنک کریٹ کریں گے ویب سائٹ کا، اس کو ایڈ میں دیں گے تو لوگ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے۔ پھر میسیجز آئیں گے، میسیجز آ گیا تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہماری پروڈکٹ کو سمجھنے کے لیے، خریدنے کے لیے میسیجز کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو اس میں جو ہم نے کیمپین رن کرنی ہے قرآن اکیڈمی کے لیے، تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں ہم نے کیا گول سیٹ کرنا ہے، یہ ہماری سیل ہو رہی ہوتی ہے یا برانڈ اویئرنیس ہم نے کرنی ہوتی ہے یا لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے یا انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے یا ہم نے ویڈیو ویوز لینے ہوتے ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جب قرآن اکیڈمی کا اشتہار دیکھے تو وہ کیا کرے، ہمیں میسیج کرے، واٹس ایپ پہ میسیج کرے، کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے مجھے گول بتانا ہے کہ قرآن اکیڈمی کے لیے ہم کون سا گول سلیکٹ کریں گے، کون سا گول بیسٹ رہے گا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو جس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ بلا تکلف پوچھ لیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔